अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। हज़रत राबिया बसरिया की ज़िंदगी की अहम बातें हम आपके सामने पहले भी शेयर कर चुके हैं कि हज़रत राबिया बसरिया कौन थी और अल्लाह ताला की कितनी इबादत गुजार थी, अल्लाह की कितनी बड़ी वली थी। और आज हम बात करेंगे हज़रत राबिया बसरिया को किन के बालों का कफन पहनाया गया था। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं हज़रत राबिया बसरिया की ज़िंदगी की अहम बातों के बारे में। एक दिन हज़रत राबिया बसरिया के सामने दुनिया की बातें छेड़ दी गई थी। हज़रत राबिया बसरिया ने फरमाया कि जिस चीज़ की अहमियत होती है अगर उस चीज़ की बातें की जाए तो अच्छा होता है, और जिस चीज़ की कोई अहमियत ना हो उस चीज़ की बात, उस चीज़ का जिक्र नहीं करना चाहिए। हज़रत राबिया बसरिया अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला दुनिया में जो मेरे लिए हिस्सा तय किया गया है उसको तुम अपने दुश्मनों को दे दो, और जो हिस्सा मेरे लिए आखिरत के लिए तय किया गया है वो अपने दोस्तों को दे दो, और मेरे लिए तो अल्लाह तू ही काफ़ी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरी मोहब्बत ही मेरे लिए काफ़ी है। हज़रत राबिया ने जब ये देखा कि एक शख्स जन्नत की बनाई गई चीज़ों का जिक्र कर रहा है तो आप बोली कि ऐ शख्स आखिर कब तक अल्लाह को छोड़कर उसकी बनाई गई चीज़ों की बातें करते रहोगे? अल्लाह ताला से तौबा करो और उसको देखो जो पनाह देने वाला है, और फिर पनाह को देखो। लिहाजा वो आदमी आपकी बातों को नहीं समझ पाया। फिर वो आदमी बोला कि ऐ पागल, जा यहाँ से चली जा। आप बोली कि पागल तो वो है जो मेरी बात को नहीं समझ पाया, और बोली कि वो जन्नत भी एक कैद है जिसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत ना हो, और वो जहन्नुम भी जन्नत है जिसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत शामिल हो। एक शख्स ने हज़रत राबिया से सवाल किया कि आपको जन्नत की कितनी चाहत है? तो आपने फरमाया कि पहले मुझे जन्नत देने वाले अल्लाह ताला की चाहत, बाद में उसकी बनाई गई जन्नत की। मेरा दिल पहले अल्लाह की तरफ है, बाद में उसकी बनाई गई जन्नत की तरफ है। इमाम सराही रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हज़रत राबिया बसरिया हर वक्त उदास और गमगीन ही रहती थी। जब कभी आपके सामने जहन्नुम का जिक्र होता था तो आप बेहोश होकर गिर जाया करती थी, और अपना कफन हर वक्त अपने साथ रखती थी, और सजदे वाली जगह हमेशा आपकी गीली रहती थी। हज़रत अब्दुल्ला ईसा बिन फरमाते हैं कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आपका चेहरा अल्लाह ताला की इबादत से चमक रहा था और आप बहुत ही ज़्यादा रोती रहती थी। एक बार एक शख्स ने आपके सामने कुरान की तिलावत की तो उसमें जहन्नुम का जिक्र आया। आपने बहुत तेज चीख मारी और बेहोश होकर गिर गईं। किसी ने आपसे पूछा कि आपको ऐसा कौन सा अमल है जिससे आपको कबूलियत की उम्मीद है? तो आप बोली कि मुझे तो डर है कहीं मेरी इबादत, मेरे अमल मेरे मुंह पर ना मार दिए जाएं, और मैं तो हर टाइम डरती हूँ, और ये ना कह दिया जाए कि तू अल्लाह की इबादत के काबिल नहीं है। एक बार हज़रत राबिया के घर पर मेहमान आए और घर में सिर्फ 2 ही रोटी थी, और उन्हीं 2 रोटियों से आपको मेहमान नवाजी करनी थी। उसके बाद आपके दरवाजे पर एक भिखारी आया जिसने आपसे भीख मांगी। आपने वो 2 रोटियां उठाकर उस भिखारी को दे दी। उसके बाद आपकी एक कनीज़ आपके पास रोटियां लेकर आई। जब वो रोटियां आपने गिनी तो वो 18 थीं। लिहाजा आपने उन रोटियों को गिनकर उन रोटियों को वापस कर दिया। कुछ देर के बाद आप ही कनीज़ 20 रोटियां लेकर आई। आपने वो रोटियां ली और मेहमानों के सामने रख दी। तो मेहमानों ने आपसे पूछा कि आपने पहले रोटियां वापस कर दी। तो आप बोली कि अल्लाह ताला ने एक के बदले में 10 देने का वादा किया है, और मेरे पास सिर्फ 2 रोटियां थी जो मैंने भिखारी को दे दी, और अल्लाह पर यकीन रखा कि वो किसी को भूखा नहीं रहने देता। जब कनीज़ 18 रोटियां लेकर आई तो मुझे लगा ये कम होंगी, इसलिए मैंने वापस कर दी। फिर वो 20 रोटियां लेकर आई तो मैंने रख ली। एक बार मलिक बिन दिनार ने देखा कि हज़रत राबिया पुराने बोरे की चटाई पर बैठकर टूटे हुए बर्तन में पानी पी रही हैं, और तकिए की जगह ईंट रखी हुई है। तो ये देखकर हज़रत मलिक बिन दिनार को बहुत दुख हुआ, और वो बोले कि ऐ राबिया, कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत अमीर हैं, अगर तुम कहो तो वो तुम्हारी मदद कर दें। तो हज़रत राबिया ने फरमाया, क्या मुझे और तुम्हें और उनको रोज़ी देने वाली जात एक, और क्या अल्लाह हमें देना भूल गया है? क्या सिर्फ अल्लाह अमीरों को देता है? और फरमाया कि अल्लाह ताला हमारी सब की ज़रूरतों को जानता है, हमें उसको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, और वो सब जानता है। हज़रत सुफियान रहमतुल्लाह अलैहि ने जब हज़रत राबिया को देखा कि ऐ राबिया, मैं आपकी हालत को देखकर बहुत दुखी हो रहा हूँ, अगर आप किसी के पास मदद के लिए जाती हैं तो वो आपकी मदद करने के लिए अपने आप को बहुत खुश नसीब समझेगा, और वो तुमको इस हाल में नहीं रहने दे।
حضرت رابعہ نے فرمایا کہ اے سفیان، تم نے میری حالت میں کیا کمی دیکھی ہے؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں، ایسی دولت ہے جس میں کوئی کمی، اور ایسی لگاؤ، ایسا محبت ہے جس میں کسی قسم کا ڈر نہیں۔ اللہ کی قسم، میں اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتے ہوئے شرماتی ہوں، تو میں کسی سے کیسے کوئی چیز مانگ، اور جو اس کا اصل مالک نہیں ہے اس دینے والے کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی نوازا ہے، پھر میں کیسے کسی سے مانگ لوں، کیسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں؟ حضرت سفیان یہ سن کر واپس۔ حضرت ریان علی کیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ کو 30 دینار دیے اور یہ کہا کہ ضرورت پڑنے پر ان کو آپ خرچ کر لیجئے، تو آپ رونے لگی اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتے ہوئے بھی شرماتی ہوں، جو اس دنیا کا مالک ہے، پھر میں کیسے کسی سے لے سکتی ہوں جو اس کا اصل مالک ہی نہیں ہے۔ ایک شخص نے جب حضرت رابعہ بصریہ کو بہت پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے ایک اشارے پر آپ کو بہت قیمتی کپڑے دے سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کا مالک اللہ ہے اور دنیا کو ہر چیز قرض کے طور پر دی گئی ہے، اور جس کا ایک دن سب کو حساب دینا ہوگا، اور جب سب کچھ قرض کے طور پر دیا گیا ہے تو اس کو مانگنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ ایک بار بیمار ہو گئی تھی، تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا حال پوچھنے کے لیے گئے۔ اللہ کی شکایت کیسے کر سکتی ہوں؟ ایک دوست دوسرے دوست کی مرضی کے بنا کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت سفیان نے فرمایا کہ آپ کو اگر کچھ چاہیے تو فرمائیے، تو حضرت رابعہ نے فرمایا کہ آپ بہت سمجھدار ہیں، پھر بھی آپ ایسا سوال کر رہے ہیں۔ بصرہ میں کھجور بہت آسانی سے مل جاتے ہیں، اور 12 سال سے میرا من کھجور کھانے کا کر رہا ہے، لیکن میں نے کھجور نہیں چکھی، کیونکہ اور ہمیں اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ بھی کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ معاف فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت رابعہ کے سر پر ایک اینٹ گر گئی تھی، لیکن آپ نے اس کے اوپر کوئی دھیان ہی نہیں دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ کے سر سے خون نکل رہا ہے، کہ آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اینٹ کا گرنا اللہ پاک کے ارادے سے ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ میری طرف تھا، اور اسی خیال سے، اسی وجہ سے مجھے بالکل درد نہیں ہوا۔ جب ایک شخص نے آپ سے کہا کہ اے حضرت رابعہ، آپ میرے لیے دعا کیجئے، تو آپ یہ سن اور بولی کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، میرا کیا رتبہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں؟ تم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ پریشان لوگوں کی دعا کو ضرور قبول کرتا۔ حضرت فضیل بن ریان سے فرماتی ہیں کہ میرے گناہ تمہاری نیکیوں سے بھی زیادہ ہیں، اور اگر توبہ کرنے سے میرے گناہ مٹ گئے تو میری نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد سے فرمایا کہ میں ہرگز حرام کا رزق نہیں کھاؤں گی، تو آپ کے والد نے یہ سن کر فرمایا اگر حرام رزق کے علاوہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا تو کیا کھاؤ گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آخرت میں حرام رزق کی سزا بے حد بدتر ہے، اور دنیا میں بھوکی رہ لوں گی۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جب آپ کی کنیز نے آپ کے لیے کھانا تو کنیز نے دیکھا کہ سالن بنانے کے لیے پیاز موجود نہیں ہے، تو کنیز بولی اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑوس سے پیاز مانگ لاؤں؟ تو حضرت رابعہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا جس کی چونچ میں ایک پیاز تھی۔ پرندے نے ہانڈی میں اس پیاز کو ڈالا اور اڑ کر چلا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ نے اپنی قمیض سلنے کے لیے ایک چراغ کا استعمال کیا۔ اس کے بعد کافی دنوں تک آپ کے دل میں سکون نہیں مل رہا اور عبادت میں بھی لذت محسوس نہیں ہو کیا، اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا تو انہوں نے اس قمیض کو ہی پھاڑ لیے۔ حضرت سفیان نے فرمایا کہ ایک شخص کو جنا کی سزا کے لیے اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کیا یہ وہی زبان ہے جس سے تم نے کلمہ پڑھا تھا؟ جب حضرت سفیان نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، جب حضرت رابعہ نے یہ سنا تو فرمایا کہ تمہیں حیا نہیں آتی اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگتے ہوئے جس سے آپ خود ہی راضی نہیں ہیں؟ حضرت سفیان نے معافی مانگی تو ایک شخص جو وہاں پر موجود تھا وہ بولا کہ بندہ کب اللہ تعالیٰ سے خوش ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندے کو مصیبت میں بھی اتنا ہی خوش ہونا چاہیے جتنا نعمتوں پر خوش ہوتا ہے۔ وہیں ایک شخص نے سر درد کی وجہ سے سر میں پٹی باندھی ہوئی تھی،
تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو وہ شخص بولا کہ میری عمر 30 سال ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے کبھی 30 سال میں اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ آج سر میں درد ہوا تو شکایت کے لیے پٹی باندھ لی۔ ایک شخص اپنے غموں پر بولا کہ ہائے یہ غم۔ تو حضرت رابعہ نے یہ سنا تو یہ بولی کہ یہ کہو کہ ہائے کچھ غم، کیونکہ اگر تمہارے پاس سچ میں غم ہوتے یا تم غمگین ہوتے تم سانس تک نہیں لے رہے ہوتے۔ حضرت صالحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دروازہ لگاتار کھٹکھٹایا جائے تو وہ ایک نہ ایک دن کھل ہی جاتا ہے۔ جب حضرت رابعہ نے یہ سنا تو فرمایا کہ آخر وہ دروازہ کب کھلے گا؟ سچ تو یہ ہے کہ وہ دروازہ کبھی بند ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگ حضرت رابعہ بصریہ کے پاس آئے اور وہ رزق کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ چپ۔ اس کے بعد جب سب چپ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص سچ میں غفلت میں ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے شک کرے۔ کسی نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتی ہوں۔ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ جس کے لیے محبت کرتی ہو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی اطاعت کرو۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت رابعہ بصریہ کے گھر میں چوری کے ارادے سے آیا اور سارے گھر کی تلاشی کرنے کے بعد بھی اس کو کچھ نہیں ملا سوائے ایک وضو کے لوٹ۔ تو حضرت رابعہ نے اس چور سے فرمایا کہ اگر تم ہوشیار چور ہو تو یہاں سے کچھ نہ کچھ لیے بنا نہیں جانا۔ تو وہ چور بولا مجھے تو یہاں کچھ نہیں دکھ رہا، میں یہاں سے کیا لے کر جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوٹا لو، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ گے۔ اس چور نے وضو کیا اور وضو کر کے کمرے میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے آسمان کی طرف اپنا منہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے گھر پر آیا ہے اور اس کو یہاں پر کچھ نہیں ملا، اور اے اللہ میں نے اس کو تیری عبادت میں کھڑا کر دیا اور اس کو اگر یہاں سے بھی کچھ نہ ملا تو یہ نراش ہو جائے گا، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرنا۔ چور کو نماز میں سکون ملا اور وہ چور ساری رات نماز ہی پڑھتا رہا۔ جب سحری کا وقت ہوا، جب حضرت رابعہ بصریہ کمرے میں آئیں تو چور سجدے کی حالت میں کہہ رہا تھا جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ تجھے میری نافرمانی کرتے ہوئے شرم نہیں آئی اور ساری زندگی دنیا میں گناہ ہی کرتا رہا اور اب میرے سامنے گناہوں کا ٹوکرا لے کر آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ جب صبح ہوئی تو حضرت رابعہ بصریہ نے اس چور سے پوچھا کہ بھائی رات کیسی بیتی؟ تو وہ چور بولا کہ خیریت سے، میں ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا رہا اور اس نے میری عبادت کو قبول کیا اور مجھے میری منزل تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد وہ چور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اے میرے رب، اس نے تیرے سامنے ایک رات کھڑے ہو کر عبادت کی تو تو نے اس کو قبول فرمایا، اور میں کتنے عرصے سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول کیا؟ تو آواز آئی کہ اے رابعہ، ہم نے تیری ہی وجہ سے اس کو قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اس کو نوازا گیا ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ کی رات کو آنکھ لگ گئی تو ایک چور آیا اور آ کر آپ کی چادر کو اٹھا کر جانے لگا، تو اللہ کے حکم سے اس چور کو جانے کا راستہ دکھائی ہی نہیں دیا، اور اس چور کو لگ رہا تھا کہ وہ جیسے بنا دروازے کے کمرے میں قید ہو گیا ہو، اور وہ چور دیوالوں سے سر مارنے لگا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ ایک نیک خاتون ہے اور یہ مجھے یہاں پر چوری کرنے کی سزا مل رہی ہے۔ پھر اس چور نے چادر کو وہیں رکھا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن پھر سے اس کے من میں ایک لالچ آیا، اس نے چادر کو اٹھایا اور پھر سے جانے لگا اور پھر سے دروازہ غائب ہو گیا اور وہ دیواروں سے سر مارنے لگا، اور پھر اس چور نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے شخص، تجھ کو نہیں پتا کہ چادر والی نے خود کو ہمیں اپنی حفاظت میں لگا رکھا ہے؟ اور پھر اس چور نے اس چادر کو وہیں رکھا اور وہ پھر کسی جنگل کی طرف چلا گیا۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ حج کے لیے روانہ ہوئی تو راستے میں ہی آپ کی سواری کا جانور مر گیا تھا اور آپ کے ساتھ والے، آپ کے قبیلے والے آپ کو چھوڑ کر آگے نکل گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ مرا ہوا جانور زندہ ہو گیا
اور کافی عرصے کے بعد بھی وہ جانور مکہ میں بکا جا رہا تھا اور آپ کی وجہ سے ہی اس جانور کی عمر کو بڑھا دیا گیا تھا۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ نے فصل بوئی۔ جب وہ فصل بو کر تیار ہو گئی تو بے حد ٹڈیوں نے اس فصل کے اوپر حملہ کر دیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ میرے رزق کا مالک تو ہی ہے، اور چاہے تو اس کو تو اپنے دوستوں کو کھلا یا پھر اپنے دشمنوں کو کھلا۔ کہنا تھا ٹڈیاں فصل کے اوپر سے ایک دم سے غائب ہو گئیں، جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو۔ ایک بار حضرت بصریہ نے سفر پر جانے کا ارادہ کیا تو حضرت صابن رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سفر کے ارادے کے لیے کچھ سونے کے سکے دیے۔ انہوں نے کہا کہ ان سکوں کو راستے میں خرچ کر لینا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے وہ سونے کے سکے واپس کیے اور ہاتھ اٹھایا تو آپ کا ہاتھ گیب سے سونے سے بھر گیا تھا۔ آپ اپنی جیب سے سونا نکالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میری گیب سے مدد فرماتے ہیں۔ مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ کے پاس کچھ لوگ تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ لہٰذا باہر چلے جائیے اور فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑ دیجیے۔ جب سب باہر چلے گئے، کمرہ بند کیا تو کمرے سے آواز آئی کہ اے امتحان والی چاند، اپنے رب کی طرف واپس ہو جاؤ کیونکہ وہ تجھ سے راضی ہے۔ اور جب لوگ کمرے میں داخل ہوئے، لوگوں نے دیکھا کہ آپ انتقال فرما چکی تھی۔ 135 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ عبدہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کنیز ہے۔ عبدہ نے فرمایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عبدہ میری وفات کے بعد کسی کو تکلیف نہیں دینا اور انہی بالوں کا زبے کا مجھے کفن پہنا دینا، کو پہن کر میں عبادت کیا کرتی تھی۔ پھر انہی بالوں کا زبے کا اور اسی چادر سے آپ کو کفن پہنا دیا گیا۔ حضرت عبدہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سال کے بعد آپ کو اپنے خواب میں دیکھا تو آپ موٹے ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے تھی اور آپ نے ایک ریشم کی چادر اوڑھ رکھی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت لباس میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ اے رحمۃ اللہ علیہ وہ زبہ اور وہ چادر کہاں ہے جس سے ہم نے آپ کو کفن دیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لباس کے بدلے مجھے یہ لباس پہنایا ہے جس کو تم دیکھ رہی ہو، اور اس کفن کو علیین میں محفوظ ہمیشہ کے لیے کر دیا گیا ہے، اور روز قیامت مجھے اس کے بدلے میں ثواب دیا جائے گا۔ حضرت عبدہ نے کہا کہ مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں کہ میں اللہ کے قریب پہنچ سکوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذکر اللہ کا کثرت سے کیا کرو، انشاءاللہ تم قبر میں محفوظ رہو گی اور خوش رہو گی۔ حضرت بصار گانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت رابعہ بصریہ کے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ میرے خواب میں آئیں اور آپ نے فرمایا کہ اے بصار، آپ کی دعائیں نورانی تھالی میں اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی گئی ہیں، اور لانے والے شخص کہتے ہیں کہ اس نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت رابعہ بصریہ کے نقش قدم پر چلائے اور اپنی محبت میں مبتلا کریں، اور اللہ تعالیٰ رابعہ بصریہ کے صدقے وسیلے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم کو دین کی دولت سے نوازے۔ اگر یہ ویڈیو، یہ قصہ آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کرنا، کامنٹس کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔